बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साहब बात के साथ। तो नाज़रीन, जो शोर था बपा, एक तो मेयर कराची के इलेक्शन होने का, फिर जो दूसरा शोर हुआ कि जनाब तूफ़ान आ रहा है, तूफ़ान आ रहा है, और बड़ी जो है वो इस हवाले से बड़ी ख़बरें तमाम टीवी चैनल ने नशर की और बड़ा एक पैनिक पैदा हो गया। तो और यही कहा जा रहा था कि 15 जून को शायद तूफ़ान आ जाए, शदीद बारिशें हो जाएं और मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन ना होने पाए। इसी खदशे के पेश नज़र जो है मेयर और डिप्टी मेयर का जो इलेक्शन जो केएमसी बिल्डिंग में होना था, उसकी बजाय उसे मुंतकिल किया गया आर्ट्स काउंसिल की बिल्डिंग में। क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि केएमसी बिल्डिंग में तो पानी भर जाता है, एमएजीएन रोड पे पानी भर जाता है, तो कम से कम आर्ट्स काउंसिल की बिल्डिंग जो है वहाँ बहुत सारी सहूलतें हैं। तो ये पहले से फैसला दोनों उम्मीदवार जो थे, जमात इस्लामी के उम्मीदवार भी और पीपल्स पार्टी की भी, उनकी मर्ज़ी और मशावरा से ये तय किया गया था। तो हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि एक तरफ तो शोर था मेयर कराची का इलेक्शन था, दूसरी जानिब ये शोर था तूफ़ान के आने का। तो तूफ़ान तो नहीं आया, अलबत्ता जियाला मेयर आ गया। तो बहरहाल ये जियाला मेयर किस तरह आया वो हम आपको बताते हैं कि किस आज जो इलेक्शन हुए, जो आज सूरत हाल हुई। लेकिन ये था कि जिस तूफ़ान की जो है वो बड़ा शोर था, तो वो तूफ़ान जो था वो तूफ़ान तो नहीं आया, लेकिन जमात इस्लामी के लिए ये बहुत बड़ा तूफ़ान आ गया कि जियाला मेयर कराची का जो है वो जियाला बन गया। यानी पीपल्स पार्टी से ज़्यादा जमात इस्लामी के अमीर, कराची के अमीर और मेयर कराची के उम्मीदवार हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब ने बनाई हुई थी और बड़ा हाइप पे ले गए थे। और हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब बिल्कुल इस तरह एक्ट कर रहे थे कि जैसे वो मेयर बन चुके हैं, बल्कि मेयर वही बनेंगे और इसके अलावा कोई और कोई और ऑप्शन ही नहीं है उनके अलावा मेयर बनने के, जिस तरह का वो तासुर दे रहे थे। तो बहरहाल हम अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ में, प्रोग्रामों में ये आपसे बार बार ये कहते रहे कि जनाब असल जो फतह का की जो चाबी है, कुंजी है, मेयर कराची या डिप्टी मेयर कराची के इलेक्शन की जो कामयाबी की जो चाबी है, वो पीटीआई के यूसी चेयरमैन के पास है। चूँकि नंबर्स ना तो पीपल्स पार्टी के पास पूरे थे, ना जमात इस्लामी के पास पूरे थे। अब पीटीआई के जो वोटर्स हैं वो अगर जिस तरफ भी जाना चाहें या ना जाना चाहें, फैसला उनके हाथ में है। और ये बात हम 9 मई से पहले से कह रहे हैं, और 9 मई से बहुत पहले हमने जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसी चेयरमैन भी मंतखब हुए, नजमी आलम साहब, उनके इंटरव्यू भी आप देखते रहें। और 3 महीने पहले नजमी आलम साहब ये कहते थे हमारे प्रोग्राम में, उन्होंने कहा जो रिकॉर्ड पर है कि जनाब आधे से ज़्यादा पीटीआई चेयरमैन हमारे राब्ते में हैं और उनका ये कहना है कि भाई हम जमात इस्लामी को वोट क्यों देंगे, चूँकि जमात इस्लामी तो कुछ भी हमें नहीं देगी, और जो असल सिंध हुकूमत के पास सारे इख्तियारात हैं, वसाइल हैं, जमात इस्लामी को भी पीपल्स पार्टी से ही मांगने पड़ेंगे। तो क्यों ना हम अगर कोई सपोर्ट करें। लेकिन मसला ये था कि वो सपोर्ट कैसे करें, क्योंकि वो पीटीआई के मेंबर हैं। और 9 मई के बाद ऐलान किया इमरान खान साहब के पास, जब जमात इस्लामी का एक वफ्द गया, हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब गए। 9 मई से पहले पीटीआई ने कोई ऐलान नहीं किया था जमात इस्लामी की हिमायत का, बल्कि जो पीटीआई की जो मकामी क़यादत थी और जो मरकज़ी क़यादत थी वो भी मुखालिफ थी कि जमात इस्लामी के उम्मीदवार को वोट नहीं देना है। लेकिन 9 मई के बाद दायर इमरान खान साहब तना हो गए थे, जमात इस्लामी का वोट वफद उनके पास गया उन्होंने। लेकिन पीटीआई असल तो ये है कि इमरान खान साहब के सिर्फ ऐलान करने से तो ये नहीं हो सकता कि सारे वोटर जो हैं सिर्फ उनकी बात पे आमन्ना सदकना कहें। सियासत में तो आपको पता है कि ज़रूरी तो नहीं है कि पार्टी पॉलिसी पे पूरी तरह अमल किया जाए। यहाँ तो जिस किस्म की हमारे मुल्क में सियासत है वो हम बार बार आपको बताते रहें। तो कई दिनों से ये था, जो हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब हैं वो बड़े संगीन इल्ज़ामात लगा रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध पर कि जनाब उन्होंने पीटीआई के जो यूसी चेयरमैन है उनकी अरमाल बना रखा है, कैद कर रखा है, और बड़ा यानी ये है कि वो कराची पे कब्ज़ा करना चाहती है। लेकिन ये 2 दिन पहले, 3 दिन पहले ये राज खुला कि जनाब जो पीटीआई के जो अरकान की एक जो बड़ी तादाद है
وہ دراصل جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں دینا چاہتی اور انہوں نے اپنا ایک الگ فیصلہ کر لیا، ایک فارورڈ بلاک بنا لیا ہے۔ تو اس فارورڈ بلاک کی جو ہے وہ باقاعدہ اجلاس بھی ہوا، اور وہ اسد امان صاحب جو ہے اس کے وہ پارلیمانی لیڈر بھی منتخب ہو گئے، یا ان کا بھی ایک بیان چلا۔ تو ہم آپ کو وہ پنجاب اسمبلی کا بھی جو ہے نا وہ آپ کو یہاں ہم ضرور ذکر کریں گے کہ جس طرح پنجاب اسمبلی میں جب وزیر اعلیٰ پنجاب کے جب انتخاب کا وقت آیا تو چونکہ چودھری پرویز الہی جو تھے وہ امیدوار تھے، اور پارلیمانی لیڈر وہاں کے جو تھے وہ جو بھی تھے اس وقت قابلی کے، تو چودھری شجاعت کا جو خط ہے وہ بھی کام نہیں آیا، اور پارلیمانی لیڈر عدالت نے یہ فیصلہ دیا، وہ کہ اس پہ بھی سوال اٹھے اور وہ بھی کیس عدالت میں ہے، لیکن وہ جو فیصلہ ہوا تھا وہ پارلیمانی لیڈر کا ہوا تھا، اور پارٹی سربراہ چودھری شجاعت حسین کا خط یا ان کی ہدایت جو ہے وہ کام نہیں آئی تھی، عدالت نے اس کو مسترد کر دیا تھا۔ بہرحال یہاں بھی ہم اس کو اگر دیکھیں بلدیہ عظمیٰ کا ایوان بھی، تو اس میں بھی یہی ہوا کہ آخر وقت میں ایک فارورڈ بلاک بنا، پارلیمانی لیڈر پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ جی ہم جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں کریں گے۔ تو آج جو منظر تھا آرٹس کونسل آف پاکستان کے باہر، وہ کوئی ایسا منظر تھا جیسے کوئی جنگ و جدل ہونے جا رہی ہے۔ رینجرز کی بھاری نفری، پولیس کی بھاری نفری، لیڈی پولیس اندر بھی، آرٹس کونسل کے باہر بھی جو ہے وہ سیکورٹی اہلکار تعینات، اور بالکل لوگوں کے جانے پہ پابندی، میڈیا کے بھی جانے پہ پابندی۔ بہرحال میڈیا کو ایکسیس دیا گیا کہ وہ آرٹس کونسل کے بلڈنگ کے اندر ضرور چلے گئے، لیکن جس آڈیٹوریم میں جہاں یہ اجلاس ہونا تھا، شو آف ہینڈ کے ذریعے انتخاب ہونا تھا، وہاں تو ظاہر میڈیا کو الاؤ نہیں کیا گیا تھا۔ بہرحال وہ ہوا، اور 11 بجے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ 11 بجے کے بعد میڈیا کے بھی کسی نمائندے کو جو ہے آرٹس کونسل کے اندر بھی نہیں داخل ہونے دیا گیا۔ اب اندر تو بڑے ٹھنڈے ماحول میں جو ہے وہ شو آف ہینڈ بھی ہو رہا تھا، پھر دستخط بھی ہو رہے تھے، اور ساری چیزیں ہو رہی تھی، اور بڑے سکون سے ہے یعنی پیپلز پارٹی کے لوگ بھی اور جماعت اسلامی کے لوگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں مل بیٹھ کے بات کر رہے تھے۔ لیکن آرٹس کونسل کے باہر سڑک پر ماحول بڑا گرم تھا، ایک تو گرمی کی شدت، اوپر سے پھر جو سیاسی گرمی تھی، نعرے کارکنوں کے، جماعت اسلامی کا کیمپ لگا ہوا تھا آرٹس کونسل سے قریبی جو پیٹرول پمپ ہے اس کے ساتھ کیمپ تھا جماعت اسلامی کا۔ تو بہرحال نعرے لگ رہے تھے، جماعت اسلامی کے جو کارکن ہیں وہ جھنڈے لے کے اور نعرے لگاتے ہوئے آرٹس کونسل کی بلڈنگ کے پاس آئے، جہاں پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی بہت بڑی تعداد پہلے سے ہی موجود تھی جو پیپلز پارٹی کے جھنڈے لیے ہوئے تھی۔ تو نعرے لگ رہے تھے، نعروں کا بڑا شدید مقابلہ ہوا، اور ہم نے اسی وقت بھانپ لیا تھا، اور ہم نے وہاں ایک جو رہنما ہیں ان سے کہا بھی کہ بھئی جس طرح کی یہ مقابلہ نعرے بازی ہو رہی ہے، اور یہ جو نعرے بازی کا جو مقابلہ ہو رہا ہے، لگتا ہے یہ تھوڑی دیر بعد جو ہے یہ تصادم کی شکل اختیار کر جائے گا۔ وہی ہوا، تھوڑی دیر بعد وہ جو نعرے ایک دوسرے کے خلاف لگا رہے تھے وہ ایک دوسرے سے گھتم گھتا ہو گئے، پتھراؤ شروع ہو گیا، باقاعدہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر پتھر پھینکے گئے اور ہڑبونگ مچ گئی، اور لوگ بھاگے۔ کچھ لوگ ظاہر ہے کہ جان بچانے کے لیے بھی ادھر ادھر بھاگے، میڈیا کے لوگوں کو بھی جو باہر تھے ان کو بھی ادھر ادھر ہونا پڑا، خواتین بھی تھیں۔ بہرحال پتھراؤ بھی ہوا، اور کافی دیر یہ سلسلہ جاری رہا، اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو وہ بہرحال انہیں ہانکتے ہوئے جو ہے جماعت اسلامی کے کارکنوں کو باقاعدہ ان کے کیمپ تک جو ہے وہاں ان کو دھکیل کر آئے۔ تو یہ سلسلہ جاری رہا۔ بہرحال جب الیکشن جب ہو گیا تو اس کے بعد بتایا یہ جاتا ہے کہ جو الیکشن ہوا ہے تو اس میں جو ووٹوں کی جو تعداد ہے وہ 173 جو ووٹ ہیں وہ پیپلز پارٹی کے جو میئر کے امیدوار اور ڈپٹی میئر کے امیدوار ہیں مرتضیٰ وہاب اور سلمان مراد ان کو پڑے ہیں، اور جو 160 ووٹ ہیں وہ جماعت اسلامی کے امیدوار میئر کے حافظ نعیم الرحمان صاحب اور ڈپٹی میئر کے سیف الدین صاحب کو پڑے ہیں۔ تو بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 31 یا 32 جو پی ٹی آئی کے ارکان ہیں وہ غیر حاضر رہے، اور باقی پی ٹی آئی کے ارکان آئے، انہوں نے ووٹ کیا ہے، انہوں نے جماعت اسلامی کو ووٹ کیا ہے۔ تو بتایا یہی جاتا ہے کہ جناب جو لوگ نہیں آئے، تو جو سعید غنی صاحب سے بھی ہماری بات تھی، انہوں نے کہا بھائی جو لوگ نہیں آئے تو کیا ہماری ذمہ داری تھی ان کو لانا؟ کیا ان کو ہم گھر سے اٹھا کر لاتے کہ جی آپ آئیے اور آ کے جماعت اسلامی کو ووٹ دیجیے؟ بولا کھلا، آخر پی ٹی آئی کے اور لوگ بھی تو آئے نا، انہوں نے بھی تو ووٹ کاسٹ کیے نا، تو جن کو نہیں کرنے تھے انہوں نے نہیں کیے، ان کو ہم زبردستی نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس طرح بہرحال، لیکن جو جماعت اسلامی کے جو امیدوار ہیں، امیر جماعت اسلامی کراچی ہیں، انہوں نے اس پہ بڑا سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے،
اور بالکل اس کو جو ہے مسترد کر دیا ہے اس الیکشن کو، اور کہا ہے کہ وہ عدالت سے بھی رجوع کریں گے اور ہر فورم پہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ تو اب ایسا لگتا ہے کہ جو ایک نیا دور شروع ہوگا بلدیہ عظمیٰ کراچی میں، تو پیپلز پارٹی کو ایک بڑی بھرپور اور مضبوط اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ بھی ایک اچھی سیاسی روایت ہوگی کہ اگر جماعت اسلامی ایک بھرپور اور مضبوط اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی تو کم از کم اس بہانے پیپلز پارٹی سے، یا پیپلز پارٹی کا اگر میئر ہے تو اس کو اگر وہ کچھ کام اگر کچھ پینڈنگ میں بھی یا کوئی ٹال مٹول بھی ہو یا جو کام نہیں بھی ہونے جا رہے ہوں تو کم از کم جماعت اسلامی یہ ضرور کر سکتی ہے کہ دباؤ ڈال کے ایک بھرپور اور مضبوط اپوزیشن کا کردار ادا کر کے کراچی کے لیے پیپلز پارٹی کے میئر سے بہت کچھ کرا سکتی ہے۔ لیکن یہ اس حوالے سے جو بتایا جاتا ہے، جو ٹاؤن کی جو تقسیم ہوئی ہے، اس ٹاؤن کی تقسیم میں 25 ٹاؤن میں سے بتایا جاتا ہے کہ 12 ٹاؤن جو ہیں وہ پیپلز پارٹی نے حاصل کیے ہیں، جن کے چیئرمین پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ہیں، جبکہ 9 ٹاؤن جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے ہیں۔ اور یہ بتایا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کو باقاعدہ جو پیپلز پارٹی نے ڈیل کی ہے، ظاہر ہے سیاست میں ڈیل تو ہوتی ہے، اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ کچھ لو، وہ جو کہا جاتا ہے کہ سیاست تو کچھ لو اور کچھ دو کا نام ہے، تو ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کو کچھ دیا اور کچھ نہیں دیا بلکہ بہت زیادہ دیا۔ صدر ٹاؤن جو کراچی کا سب سے زیادہ ذرائع آمدنی والا ٹاؤن ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کماؤ پور ٹاؤن ہے، وہ پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کو دیا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی نے بھی پی ٹی آئی کو 1 ٹاؤن دیا، لیکن پیپلز پارٹی نے 2 ٹاؤن کے چیئرمین جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دیے۔ لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ کماؤ پور ٹاؤن، صدر ٹاؤن، وہ جو پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کو دیا، اور اس طرح پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی سے کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر میئرشپ اور ڈپٹی میئرشپ حاصل کر لی۔ لیکن جماعت اسلامی کا یہ تھا کہ اگر وہ پی ٹی آئی ان کے ساتھ اتحاد کر رہی تھی یا جتنے لوگوں نے بھی ان کو ووٹ دیا ہے، تو لیکن جماعت اسلامی نے جو ڈپٹی میئر کے لیے اپنا ہی امیدوار کھڑا کیا، پی ٹی آئی کا امیدوار کھڑا نہیں کیا۔ تو بہرحال الیکشن ہو گئے، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایک طرح سے جو لفظی گولہ باری یا وہ جو ایک دوسرے پہ الزامات، یہ سب الیکشن تک تو ہوتے ہیں، لیکن الیکشن کے بعد ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا جاتا ہے، اسپورٹسمین اسپرٹ کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، جیتنے والے کو مبارکباد بھی دی جاتی ہے، کیونکہ یہ کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ دائرہ ایک حصہ ہے، کیا نام، یہ بھی جیسے کھیل کا حصہ ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی ایک الیکشن کا، ایک انتخابی عمل کا ایک حصہ ہے۔ تو امید تو یہی کی جانی چاہیے کہ ایک اچھے انداز میں ایک بھرپور اور مضبوط اپوزیشن کے ذریعے جو ہے وہ کراچی کے مسائل حل کرانے میں جماعت اسلامی اپنا کردار ادا کرے گی۔ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلی دفعہ، یہ پہلا موقع ہے کہ کراچی، حیدرآباد، سکر، میرپور خاص، لاڑکانہ، پورے سندھ کے شہری علاقوں میں بھی اور دیہی علاقوں میں بھی بلدیاتی نمائندوں میں یا بلدیاتی اداروں میں جو ہے پیپلز پارٹی کے امیدوار جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی اس وقت پورے سندھ میں، سندھ حکومت تو پیپلز پارٹی کی تھی ہی پہلے، اب بلدیاتی حکومت بھی پورے سندھ میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے۔ اور حیدرآباد میں تو ظاہر ہے کہ بلا مقابلہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے میئر اور ڈپٹی میئر آئے ہیں۔ تاہم یہ بڑی جو کراچی کے جو مینڈیٹ رکھنے والے ہیں، جو ایک عرصے تک کراچی کا مینڈیٹ جن کے پاس رہا، ایم کیو ایم، اور جس کے جو ماضی میں پہلی مرتبہ جو میئر اور ڈپٹی میئر آئے تھے، فاروق ستار اور رازق خان، وہ بلا مقابلہ کراچی میں آئے تھے۔ حیدرآباد میں بڑی آفتاب شیخ نے اور رشید بھیا نے بڑی کامیابی حاصل کی تھی۔ تو اس دفعہ جو کچھ ہوا تو اس پر ظاہر ہے کہ جو ایم کیو ایم کے جو قائد بانی و قائد الطاف حسین صاحب، انہوں نے ایک جو بیان دیا ہے، وہ بیان کا کچھ حصہ ہم آپ کو ضرور یہاں پہ بتاتے چلیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آج ٹی وی پر یہ خبر دیکھ کر انتہائی دکھ پہنچا کہ حیدرآباد میں ایم کیو ایم کے بجائے کسی دوسری سیاسی پارٹی کے میئر اور ڈپٹی میئر بلا مقابلہ منتخب ہو گئے، اور ایسا صرف ایم کیو ایم کے بیشتر اراکین کی تحریک اور قوم سے بے وفائی کی وجہ سے ہی ممکن ہوا، جبکہ میری موجودگی میں، حتیٰ کہ میرے لندن میں جلا وطن ہونے کے بعد بھی حیدرآباد کے میئر اور ڈپٹی میئر بلا مقابلہ منتخب ہوئے تھے۔
ان کا کہنا تھا، انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ ٹیپو سلطان اور سراج الدولہ جیسے بہادر حکمرانوں کی شکست کا سبب بھی اپنوں کی بے وفائی تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں بھی انگریزوں کے ہاتھوں شکست کے اسباب میں بے وفائی تھی، اور غداری کا عمل سر فہرست تھا، اور تباہ کن صورتحال میں بھی بے وفائی اور صرف اور غداری کا عنصر ہی شامل ہے۔ اپنے ذاتی مفادات کے لیے تحریک کے چند بے ضمیروں نے ہی بے وفائی کا عمل کیا، جبکہ قوم نے اجتماعی طور پر بے وفائی کے عمل کی بجائے انتہائی وفاداری اور ثابت قدمی کا ثبوت دیا، اور آج تک دے رہی ہے۔ قوم کے ان میر جعفروں اور میر صادقوں نے قوم کے شہیدوں اور ان کی قربانیوں کو یکسر فراموش کر دیا، جن کی لازوال قربانیوں کی وجہ سے ہی مہاجر قوم کے ان بے وفا لوگوں کو شہرت ملی، نام ملا، مقام ملا، بلدیاتی ایوانوں میں، صوبائی اسمبلیوں میں، قومی اسمبلیوں میں و سینٹ کے ایوانوں کی انہیں رکنیت ملی، صوبائی و قومی سطح پر وزارتیں ملی، مگر افسوس کہ ان بے وفاؤں نے قوم کا احسان ماننے کی بجائے قوم کی اجتماعی قربانیوں کو یکسر بھلا دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں مہاجر قوم سے محبت کرنے والوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ صبر سے کام لیتے ہوئے اپنا اتحاد برقرار رکھیں، اور قوم کے یہ جو بے وفائی کرنے والے لوگ ہیں ان کے قریب جانے سے بھی گریز کریں، چونکہ ان کے قریب جانا بھی گناہ کبیرہ کا عمل ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن قوم کی فتح ضرور ہوگی، اور مہاجر قوم کو شکست و ریغ اور تباہ کن صورتحال سے دوچار کرنے والے ان بے وفاؤں کو، ان بے وفا لوگوں کو قوم کبھی بھی معاف نہیں کرے گی، اور انہیں ہر جگہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آخر میں ان کا کہنا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مہاجر قوم کو ان بے وفا لوگوں سے نجات دلائے، اور مہاجر قوم اور ان کی آنے والی نسلوں کو کامیابی و کامرانی کے ساتھ باعزت زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، کراچی میں جو پیپلز پارٹی کے جو میئر اور ڈپٹی میئر کے امیدوار جو کامیاب ہوئے ہیں، اس حوالے سے MQM کے کنوینر مصطفیٰ عزیز آبادی نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اپنا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے مصطفیٰ عزیز آبادی نے کہ 1987 سے 2015 تک ہونے والے تمام بلدیاتی انتخابات میں الطاف حسین بھائی کی MQM کے مقابلے میں جس پیپلز پارٹی کے میئر کراچی کے امیدواروں کی ضمانتیں ضبط ہوتی رہی ہیں، اس پیپلز پارٹی کے امیدوار میئر کراچی منتخب ہونے کی تمام تر جو ذمہ داری ہے وہ تحریک اور قوم کے وہ تمام بے وفا لوگ ہیں جو آج پیپلز پارٹی کے کولیشن پارٹنر بنے ہوئے ہیں۔ یہ مصطفیٰ عزیز آبادی کا کہنا ہے۔ اور اسی حوالے سے جو MQM کے جو ایک اور رہنما ہیں رابطہ کمیٹی کے اور مرکزی جو سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں قاسم رضا صاحب، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اس میں ان کا کہنا ہے کہ کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے دیگر شہری علاقوں کو شہری عوام کی نمائندگی کے حق سے محروم کرنے کی مکمل ذمہ داری مہاجر قوم کے تمام میر جعفروں اور میر صادقوں پر عائد ہوتی ہے۔ ان بے وفا لوگوں کو تاریخ معاف نہیں کرے گی، اور نہ ہی سندھ کے شہری عوام معاف کریں گے۔ ذلت و رسوائی ان منکرین قرآن کا مقدر ہوگی۔ تو یہ مختلف دائرے کے جو اس شہر کا مینڈیٹ جو ہے ایک عرصے تک رکھتی رہی ہے، اس جماعت کے رہنماؤں کا رد عمل اور جو باقی جو صورتحال ہے وہ ہم نے آپ کو بتائی ہے۔ بہرحال میئر تھا جسے کہنا چاہیے کہ جو الیکشن وہ آج ہو گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہماری آج کی گفتگو۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں، میری آپ سے یہی گزارش کہ آپ تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔ تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔